बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 10 अप्रैल इतवार का दिन, छुट्टी का दिन, शाम का वक्त, शाम का प्रोग्राम आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल लेकर हाज़िर खिदमत है। सलाम कबूल कीजिए। जी नाजरीन, हर रोज़ की तरह आज भी पहला सेगमेंट होगा आज की कहानी का। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो तारीखी है। तारीख की किताबों में से मैंने कहानी ली है। खलीफा हारून रशीद बहुत नामी ग्रामी मुसलमान खलीफा बादशाह गुजरा। कौन नहीं जानता हारून रशीद और मामून रशीद को। हारून रशीद के ज़माने की बात है कि उसके दरबार में एक नीम पागल कह लें या नीम पागल भी ना कहें, कुछ कच्ची अकल का बंदा, लेकिन था बड़े काम का। उसका नाम था, मैं नाम बताऊंगा सारे पहचान लेंगे, नाम था बहलोल। जी, बहलोल एक नाम का एक मशहूर ज़माना शख्सियत हारून रशीद के दौर की गुजरी है। और कमो बेश सारे स्टूडेंट्स जो है, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स, इस नाम से ज़रूर वाकिफ होंगे। मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। उसका नाम ये था, बहलोल। अच्छा, इसको बहलोल दाना भी कहते थे। बहलोल दाना। अब दाना का मतलब होता है दानाई वाला, समझदार, सियाना, अक्लमंद। और कहा जाता है कि इसकी ज़ाहिरी हालत जो थी वो इसके नाम के साथ मुताबिकत नहीं रखती थी। मतलब ये जितने भी कपड़े पहनता फटे पुराने और पैबंद लगे हुए कपड़े पहना करता, सादा खुराक खाता, सादा जूते पहनता, सादगी, हर काम में सादगी। और इतनी सादगी के लोगों को गुमान होने लगता कि इसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। ये थे जी बहलोल साहब, बहलोल दाना, दानाई वाला। होता क्या है कि बादशाह सलामत ने कई मरतबा कोशिश की कि इसको अपने दरबार में आने से मना करूं, लेकिन उसकी तफन्नन तबा, उसकी खुश मिजाजी, उसका हंसमुख होना और बाज़ औक़ात ऐसी बात कर जाना जो किसी भी आलम फाजल के वहमो गुमान में भी ना हो, ये वो वसफ था जिसकी वजह से खलीफा ने उसे हिम्मत नहीं की उसको दरबार से निकलवाने की। उसे आम इजाज़त थी कि वो जब चाहे दरबार में आए, जितनी देर चाहे बैठे और जो चाहे ज़रूरत के तहत खा ले और जब मर्जी हो रवाना हो जाए। लो जी, एक दिन कहा करते हैं जी, तारीख की किताबें बताती हैं कि खरासान से एक आलम दीन, फ़कीह कहते थे जिसे, जो फ़िक़ा का एक्सपर्ट था, फ़िक़ा का माहिर था, बुजुर्ग दीन था मगर फ़िक़ा का स्पेशलिस्ट था। खलीफा हारून रशीद को बड़ा इश्तियाक हुआ सुनकर। उसने कहा कि मैं इस आलम दीन से मिलना चाहता हूँ। आलम दीन को उन्होंने बुलवा भेजा। खलीफा वक्त थे, हारून रशीद बादशाह ज़माना थे। उन्होंने बुलावा भेजा और जब आलम दीन को ये ख़बर हुई कि मुझे खलीफा ने बुलाया है तो उन्होंने बड़े खुश हुए कि मेरी बड़ी कदरदानी हो रही है यहाँ पे, शुक्र है मेरा भी कोई कदरदान मुझे मिला है। फौरी तौर पर दरबार में हाजिर हुए। बादशाह सलामत ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया और आलम दीन को अपने पास कुर्सी पे बिठा लिया। अभी आपस में बातें हो रही थी कि आलम दीन ने अपने इल्म और फलसफे की रोब झाड़ना शुरू किया बादशाह सलामत के ऊपर। अब ये बातें जारी थीं कि बाहर से बहलोल दाना आ गया। दरबार में उसकी एंट्री हुई। बादशाह सलामत ने हाथ के इशारे से उसे कुर्सी पे बैठने के लिए कहा। अब वो आलम दीन जो थे, फ़कीह जो थे, उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, मैंने आपके बारे में सुना था कि आप बहुत ही आला ज़र्फ़ के मालिक हैं, लेकिन यहाँ आकर मुझे ये पता चला कि आप तो बहुत ही सादा हैं। इस किस्म के लोगों को भी दरबार में अपने बराबर बिठा लेते हैं
جن کے کپڑوں پہ 100 پابند لگے ہوئے ہوں، جن کے جسم سے بدبو آ رہی ہو، جس کے جوتے ٹوٹے ہوئے ہوں، اس طرح کے لوگوں کو بھی آپ اپنے دربار میں آنے کیسے دیتے ہیں؟ اور آپ نے اسے میرے برابر بٹھا لیا ہے۔ یہ بات کرنی تھی۔ بادشاہ سلامت نے بھی جواب دینا تھا کہ بہلول کھڑا ہو گیا، عالم دین سے مخاطب ہو کے کہنے لگا، بات یہ ہے سر کہ میں واقعی ایک نکما، جاہل، بے وقوف آدمی ہوں، مگر میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ میں ثابت کر دوں گا کہ آپ دین کا کیا کسی طرح کا کوئی علم رکھتے ہی نہیں ہیں۔ اب عالم دین کو بڑا غصہ آیا اس بات کا۔ اس نے بہلول نے کہا جی اگر آپ نے، اب بادشاہ سلامت نے مداخلت کری، اس نے کہا بہلول کیا کہہ رہے ہو اور کسے کہہ رہے ہو؟ جانتے ہو یہ کون ہے؟ کتنی کتابوں کے مصنف ہے، کتنی حدیث کی کتابوں انہوں نے زبانی یاد کی ہوئی ہیں، فقہ کے کتنے بڑے ماہر ہیں۔ بہلول نے کہا بادشاہ سلامت آپ کا اعتراض سارا آنکھوں پر، مگر میرا ان کو چیلنج ہے کہ یہ ایک سوال مجھ سے کر لیں اور ایک سوال میں ان سے کروں گا، اگر یہ میرے سوال کا جواب دے دیں تو بتاؤ کہ کیا انعام لیں گے؟ عالم صاحب، عالم نے کہا 1000 اشرفی لوں گا، کوئی بھی سوال تم کر لو، جواب دوں گا اور 1000 اشرفی لوں گا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت ان سے یہ کہیے کہ میں فقیر آدمی ہوں، درویش آدمی ہوں، میرے پاس پیسوں کا کیا کام، دولت دنیا میں جمع نہیں کیا کرتا، پیسے تو نہیں دے سکتا، لیکن میں ان کی غلامی میں چلا جاؤں گا جب ان کے پیسے پورے ہو جائیں، مجھے تنخواہ نہ دیا کریں، یہ اپنی خدمت کروایا کریں، اپنے گھر کے کام کروائیں، جب ان کے 1000 اشرفی پوری ہو جائے تو مجھے آزاد کر دیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر میرا بتایا ہوا سوال یہ نہ بوجھ پائیں تو یہ مجھے 1000 اشرفی جرمانہ دیں گے۔ طے ہو گیا۔ سب سے پہلے بہلول نے کہا جی عالم دین سے کہ آپ سوال کریں۔ عالم دین کو بہت سارے سوالات آتے تھے، لیکن انہوں نے ایک ایسی پہیلی سامنے رکھی جو کسی کی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ سارے وزیر سفیر دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ عالم دین اٹھ کے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا دیکھو ایک گھر میں میاں بیوی بیٹھے ہیں، میاں بیوی بیٹھ کے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اسی گھر میں ایک روزہ دار بھی ہے اور دوسرا شخص نماز پڑھ رہا ہے، 4 لوگ ہیں، 5واں دروازے سے انٹر ہوتا ہے نوک کر کے، سین میں تشریف لاتا ہے، اس کے داخل ہوتے ہی اس میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ گیا، روزہ دار کا روزہ جاتا رہا اور نمازی کی نماز فاسد ہو گئی، خراب ہو گئی۔ بتاؤ وہ شخص کون ہو سکتا ہے؟ بہلول نے تھوڑی دیر سر کھجایا اور مسکرایا اور زیادہ دیر کے لیے بغیر، اب سارے دربار والوں کی نظریں بہلول پر تھیں کہ اس سوال کا جواب کون دے سکتا ہے۔ ہم اتنے پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سارے وزیر سفیر ہیں اور خود بادشاہ سلامت بھی تشریف رکھتے ہیں، ہم میں سے کسی کو نہیں اس کا بالکل شائبہ تک نہیں ہے، یہ پاگل سا آدمی کیسے جواب دے گا؟ بہلول نے کہا جی میں بتاتا ہوں، وہ باہر سے آنے والا شخص اس عورت کا پہلا خامند ہے، جس کو مرا ہوا جان کر، جس کی موت کی خبر سن کر اس عورت نے دوسرا نکاح کر لیا تھا، اور جو ساتھ روزہ دار اور نمازی ہیں وہ اس دوسرے نکاح کے گواہ ہیں، اور یوں کیونکہ وہ زندہ نکل آیا ہے، اب فوری طور پر جو نیا نکاح ہے وہ ضائع ہو گیا، زائل ہو گیا، اس کا اصلی اور پہلا خامند آ گیا ہے، وہ اس کی بیوی ہے، اور اس نکاح کے دوسرے نکاح کے گواہ ہونے کی وجہ سے روزہ دار کا روزہ اور نمازی کی نماز فاسد ہوئے۔ یہ جواب تھا جی، پورے محل میں سناٹا چھا گیا، سارے وزیر اور سفیر ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے کہ جواب تو یہی بنتا ہے، لیکن یہ بہلول کیسے بتا گیا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ 1 سیکنڈ میں یہ جواب اتنے بڑے سوال کا، اتنی بڑی پہیلی کا، اتنے بڑے معمہ کا
یہ حال نکال کر دے دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ ہوا تھا، سب کے سامنے دیکھا بھی اور سنا بھی۔ 1000 اشرفی اس نے وصول کی، وہ عالم دین سے وصول کر لی، انہوں نے نکال کے دے دی۔ بہلول نے کہا اب میری باری ہے سوال کرنے کی، مگر ٹھہریں، رکیں، میں یہ جو میرے پاس 1000 اشرفی ہے، میں اس کو اس کے حقداروں تک پہنچا کے ابھی آتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کچھ لمحوں کے لیے بھی یہ میری جیب میں رہیں۔ باہر نکلا اور سارے ضرورت مندوں میں، حقداروں میں، یتیموں میں، مساکین میں، بیواؤں میں وہ اشرفیاں تقسیم کر دیں، اور اندر آ کے دربار میں کہنے لگا میرے مولا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان علی شان ہے کہ جہاں ضرورت سے زیادہ رزق جمع ہو، اس کا مطلب ہے وہاں کسی کی ضرورت مند کی حق تلفی ہو رہی ہے، اس لیے میں یہ مال اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا۔ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، مجھے آپ نے اس کا جواب دینا ہے، اور اگر نہ دے پائیں تو میں نے آپ سے 1000 اشرفی اور لینی ہے، اور اگر بتا دیں تو میں ساری عمر آپ کی غلامی کروں گا۔ اب عالم دین نے کہا کہ وہ کون سا سوال ہے جو میں نہ بتا سکوں، اور یہ پاگل سوال پوچھے گا، بول کیا پوچھتا ہے؟ بہلول نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا سر آپ مبلغ ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، میرا علم، میرا مرتبہ، میری اہمیت کچھ بھی تو نہیں ہے، لیکن میں ایک چھوٹی سی پہیلی آپ سے سوال، ایک معمہ پوچھتا ہوں۔ یہ بتائیں کہ ایک کمرے میں اندھیرا تھا، رات کا ٹائم ہے، وہاں پہ 2 مٹکے پڑے ہوئے ہیں، ایک مٹکا شیرے سے بھرا ہوا ہے اور دوسرے میں بھرا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں، ایک تو شیرہ تھا اور دوسرا کوئی اور پانی کہہ لیں، یا یوں کہہ لیں کہ کھٹائی پڑی ہوئی تھی، لیموں کا رس پڑا ہوا تھا، لیموں کا رس اور شیرہ، اور یہ دونوں ایک ہی کمرے میں 2 مٹکوں میں بھر کے رکھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی نے سکنجی بنانی تھی، وہ خالی پیالہ لے کے آیا، ایک ہاتھ میں بالٹی ایک ہاتھ میں پیالہ، دونوں مٹکوں سے ایک پیالہ نکال کے بالٹی میں ڈالا، یاد آ گیا جی وہ کھٹائی نہیں تھی، وہ سرکہ تھا، سرکہ اسی کام کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک مٹکا سرکے کا اور دوسرا مٹکا شیرے کا، دونوں میں سے ایک پیالہ نکالا، بالٹی میں ڈالا، کیونکہ وہ سکنجبین بنانا چاہ رہا تھا۔ جب باہر گیا لائٹ میں، روشنی میں، اس نے دیکھا کہ اس کی بالٹی میں چوہا مرا ہوا پڑا ہے۔ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ چوہا جو ہے یہ شیرے کے مٹکے میں تھا یا سرکے کے مٹکے میں؟ عالم صاحب جو تھے، عالم فاضل صاحب، عقل مند آدمی، سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ کئی لمحے، کئی منٹ، کئی گھنٹے انتظار کرنے کے بعد کہنے لگے بہلول تم جیتے اور میں ہارا، مجھے اس سوال کے جواب کا نہیں پتا، پہلے آپ کو انعام تو میں دیتا ہوں 1000 اشرفی، لیکن پہلے اس کا جواب بتاؤ مجھے، تم بتاؤ۔ بہلول نے کہا نہیں، پہلے میرا انعام چاہیے مجھے۔ انعام اس نے 1000 اشرفی نکال کے دے دی۔ اس نے کہا نہیں بیٹھے ہیں اب آپ، میں ان حقداروں کو دے کے آؤں جو باہر انتظار کر رہے ہیں۔ جا کے وہ ساری 1000 اشرفی تقسیم کر دی حقداروں میں، ناداروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، بیواؤں میں، اور واپس آئے، جھولی خالی جھاڑتے ہوئے واپس آ گئے، اور آ کر کہنے لگے سنیے میری بات، وہ جو چوہا مرا ہوا ملا ہے نا، اس چوہے کو نکالیں، اس کو دھو لیں اچھی طرح سے، دھو کر اس کا پیٹ چاک کریں، وہ جس گڑھے میں بھی گرا ہے اس میں گوتے تو کھائے ہوں گے مرنے سے پہلے، تو گوتے کھانے سے وہ میٹیریل، وہ لیکوڈ اس کے پیٹ میں گیا ہوگا، اگر اس کے پیٹ کی تھیلی میں سے شیرہ نکل آئے تو وہ شیرے میں تھا، اور اگر وہ اس میں سے دوسری چیز یعنی وہ نکل آئے، پتہ نہیں کیا، وہ پھر میرے ذہن سے نکل جاتا ہے، دوسرا نکل آئے
تو وہ اس میں مرا ہوا تھا. یہ تو کوئی ایسی سرکہ کتاب میں لکھا ہوا ہے جو میرے ذہن سے نکل جاتا ہے. اس نے بتایا اس کا پیٹ چاک کریں, اگر وہاں سے شیرہ نکلا ہے یا سرکہ نکلا ہے, جو بھی چیز نکلے وہ اسی میں مرا تھا, وہ ضائع کر دیں مٹکا, وہ زہریلا ہو چکا ہے. دوسرا مٹکا بالکل ٹھیک ہے, اس کو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سارے لوگ بہلول کی دانش مندی کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے. بہلول نے جاتے ہوئے کہا, عالم دین صاحب, میں ان پڑھ سہی, بے وقوف سہی, کم عقل سہی, آپ عالم, فاضل, عاقل سہی, مگر کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اس کے بارے میں حتمی رائے قائم کر لینا عقل مندی کا تقاضا نہیں ہوا کرتا. یہ آخری الفاظ تھے, وہ دربار سے نکل گیا. ایک دن بادشاہ سلامت, کچھ ہی عرصہ گزرا, بادشاہ ہارون رشید جو تھا اپنے اس محل میں بیٹھا تھا جہاں پہ جو دریائے دجلہ کے کنارے پر تھا. عراق میں جو لوگ تاریخ پڑھے ہوئے ان کو پتا ہے دریائے دجلہ کہاں ہے. دریاؤں کے بارے میں سوالات تو پوچھا کرتا ہوں, آپ بتایا بھی کرتے ہیں. دریائے دجلہ عراق میں ہے, اس کے کنارے اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے بہلول کو بلا لیا. بڑے اچھے موڈ میں تھے بادشاہ سلامت. انہوں نے کہا, میں پوچھتا ہوں آج تم سے سوال, اگر تم نے جواب نہ دیا تو تمہاری گردن اڑا دوں گا, اور اگر تم نے سوال کا صحیح جواب دے دیا تو منہ مانگی انعام پاؤ گے. اس نے کہا بہلول نے, نو, منہ مانگا نہیں, میں بھی بتا دیتا ہوں. میں 100 قیدی آپ کی زندان سے, آپ کی جیل سے رہا کروانا چاہوں گا. بادشاہ سلامت کے لیے معمولی کام تھا. اس نے کہا 100 قیدی چھوڑ دوں گا, ڈزنٹ میٹر, ٹھیک ہے ادھر آؤ. وہ تب ہی چھڑواؤ گے نا جب میرے سوال کا جواب دو گے. یہ بتاؤ کہ ایک مسافر ہے, اس کے پاس کشتی ہے, دریا کے کنارے کھڑا ہے, اس کے پاس ایک گٹھلی گھاس کی ہے, ایک بکری ہے اور ایک بھیڑیا ہے. وہ تینوں کو پار لے جانا چاہتا ہے. ایک وقت میں اپنی کشتی میں ایک چیز ہی رکھ سکتا ہے. اب یہ بتاؤ کہ کس طریقے سے لے کے جائے تینوں کو کہ بھیڑیا بکری کو نہ کھا سکے اور بکری گھاس کو نہ کھا سکے. ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا. اس نے کہا بادشاہ سلامت بالکل ٹھیک, ایسا ہی ہوگا. اس نے کہا بادشاہ سلامت سنیں میری بات, مسافر یعنی میں یہ کروں گا کشتی میں بیٹھ کر کہ سب سے پہلے بکری کو اٹھاؤں گا وہاں سے, باقی بچے کی گھاس اور بھیڑیا ان کو آپس میں کوئی خطرہ نہیں ہے. بکری کو رکھ کے بیڑی میں کشتی میں پار جاؤں گا, بکری کو ادھر باندھ کے آؤں گا درخت کے ساتھ, اور واپس خالی آؤں گا. اور واپس خالی آتے ہوئے لے کر کے جاؤں گا بھیڑیے کو دوسرے پھیرے میں, دوسرے چکر میں. اس کو لے جا کے ادھر اتاروں گا اور بکری کو کھول کے کشتی میں رکھ لوں گا, اور اسے لا کے ادھر واپس اتاروں گا پہلے کنارے پر, اور گھاس کی جو گانٹھ ہے, جو پوٹلی ہے گھاس کی, وہ اٹھا کر کشتی میں رکھ کے پار لے جا کر اتار کے پھر واپس آؤں گا خالی, اور آخر میں بکری کو دوبارہ لے کے جاؤں گا. یوں نہ میں نے بکری اور بھیڑیے کو اکیلا چھوڑا ہے اور نہ گھاس اور بکری کو اکیلا چھوڑا, اور تینوں کو اس پار سے اس پار بھی لے گیا ہوں آپ کی بتائی ہوئی کنڈیشن, شرط کے مطابق کہ ایک وقت میں صرف ایک چیز ہی لے جا سکتا ہوں. یہ تھا جی جواب, جو بادشاہ کے بھی وہم و گمان میں بھی نہ تھا. یہ پہیلی بھی پوچھ لی اس نے. بادشاہ سلامت نے کہا بولو کہ اب میں شرط ہار چکا ہوں, کون سے 100 قیدی تم نے آزاد کروانے ہیں. اس نے فٹافٹ لسٹ بنا کے دی 100 قیدیوں کی. اس نے بادشاہ سلامت نے بیٹھے بیٹھے حکم نامہ جاری کیا وزیر کو کہ ان 100 قیدیوں کو جیل سے رہا کر دیا جائے. اچھا, اگلے دن بادشاہ سلامت جب آ کے بیٹھے تخت پر تو وزیر نے کہا حضور گستاخی کی معافی چاہتا ہوں, کل آپ کا یہ حکم نامہ وصول ہوا تھا لیکن میں نے قیدیوں کو نہیں چھوڑا, اس لیے کہ یہ 100 کے 100 بغاوت کے مجرم ہیں. ان کا جرم سب سے بڑا جرم ہے, ان کی سزائے موت ہے, ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا کسی بھی کنڈیشن پر.
آپ نے حکم جاری کر دیا تھا لیکن میں ایک لمحے کے لیے رک گیا آپ سے کنفرمیشن کرنے کے لیے۔ اس نے لسٹ دوبارہ دیکھی خلیفہ نے اور بولا یہ تو واقعی لوگ چھوڑنے کے قابل نہیں ہیں جو بہلول نے چھڑوائے۔ فوری طور پر بہلول کو بلوایا اور یہ تم نے چھڑوا رہے ہو میرے سے جو میرے ہی دشمن ہے۔ بہلول نے کہا حضور اللہ کبھی بھی کسی کے بھی دل کو پھیر سکتا ہے، کسی کو بھی کبھی بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے، کبھی بھی کسی کی بھی کایا پلٹ سکتا ہے، کبھی بھی کسی کا بھی ذہن بدل سکتا ہے۔ میں ان 100 کے 100 قیدیوں سے مل چکا ہوں، اب یہ آپ کے دشمن نہیں رہے اور یہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کو رہائی ملے اور یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جا کر سکون کی زندگی گزارے۔ ان کے بچے یتیم ہونے سے بچیں گے، ان کی بیویاں بیوہ ہونے سے بچ جائیں گی، میرا اور کوئی مطلب نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت آپ نے زبان دی ہوئی ہے، بادشاہ اپنی زبان سے اپنے قول سے مکرا نہیں کرتے، پھرا نہیں کرتے۔ بادشاہ سلامت نادم ہوئے اور کہا وزیر کو کہ ٹھیک ہے جو یہ کہتا ہے وہ کرو، چھوڑ دو ان کو۔ اس نے 100 کے 100 قیدی رہا کروائے اور سب کو ایک ایک کر کے ان کے گھروں تک بہلول چھوڑ کے آیا، اور اتنی خوشی اسے زندگی میں کبھی نہیں ملی ہوگی بہلول کو جتنا خوش وہ اس دن تھا جب ان بچوں کو، ان بیوی کو، اس کی ماں باپ کو ان کا بیٹا جا کے ملوایا، بیوی کو شوہر لے جا کے دیا، بچوں کو ان کا باپ لے جا کر ان کے گھر میں ملوایا۔ وہ دن بہلول کہتا ہے میرے لیے 1000 عیدیں اگر اکٹھی بھی آ جائیں تو اتنی خوشی مجھے نہیں ہو سکتی جتنی اس دن ہوئی تھی۔ تو 100 قیدی رہا کروا۔ یہ تھی جی آج کی کہانی جو میں نے مختصر کر کے آپ کو سنانے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر مجھے پیچھے سے اشارہ ہو رہا ہے کیمرے کے پیچھے سے بند کرنے کے لیے۔ تو آج کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ ہوا کرتا ہے آج کا سوال۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ یہ فرمائیں کہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر ہوئی تھی؟ یار یہ تو سارے کو پتا ہے، اور اگر نہیں پتا تو پتا ہونا چاہیے۔ یہ بیت اللہ کے بارے میں پوچھا تھا میں نے، کعبۃ اللہ، مسجد حرام کے بارے میں۔ یہ وہ مسجد ہے جو روئے زمین پر سب سے پہلی تعمیر ہوئی تھی۔ جی آج کا اگلا سوال نوٹ فرما لیں۔ پاکستان میں ایک ایسا دریا بہتا ہے، کل 24 دریا ہے، یہ تو ذہن میں ہے کہ نہیں نکل گیا؟ پاکستان کے کل دریاؤں کی تعداد 24 ہے، ان میں ایک دریا ایسا ہے جس کو پاکستان کا دریائے نیل کہا جاتا ہے۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی لمبائی چوڑائی، اس کے حجم کی وجہ سے اسے کہا جاتا ہے یہ پاکستان کا دریائے نیل ہے۔ اس دریا کا نام آپ نے بتانا ہے مجھے۔ یہ تھا جی آج کے پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ، تیسرا اور آخری سیگمنٹ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے آج کا شعر۔ آج کا شعر جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں نا، وہ میرا منتخب شدہ ہے اور بڑے مزے کا ہے۔ وہ شعر اس طرح سے ہے، میری طرح ذرا سا بھی تماشا کیے بغیر، میری طرح ذرا سا بھی تماشا کیے بغیر، رو کر دکھا آنکھ کو گیلا کیے بغیر۔ یہ تھی جی آج کا آخری سیگمنٹ، آج کا شعر۔ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا رکھیے گا خیال، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ فی امان اللہ، اور پاکستان زندہ باد۔